नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नए इलेक्शन की तारीख और इमरान खान साहब की शानदार फतह के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतना बड़ा और इतनी हसास नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 5 अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक हुई? इस इजलास के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में यानी वज़ीर आज़म हाउस में किस किस्म की हसास इतला पहुंचाई गई? ये इतला शहबाज शरीफ के लिए कैसे तबाहकुन साबित हुई? उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में क्या जवाबी घिनौनी किस्म की वारदात प्लान की गई? इस वारदात के मुतल्लिक एक 40 सेकंड का हैरानकुन क्लिप कैसे सामने आया? इस क्लिप में नजर आने वाले 2 किरदार असल में कौन निकले? इन दोनों किरदारों के नाम क्या हैं? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास तरीन इमारत में की गई एक खौफनाक और ताज़ा तरीन वारदात के मुतल्लिक है। इस भयानक वारदात से जुड़े हुए 50 सेकंड के क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं? इस वारदात का बराह रास्त GHQ से क्या ताल्लुक है? ताकतवर हलकों ने क्या एक फैसला किया जिसकी वजह से इस्लामाबाद की इस हसास इमारत में इतनी खौफनाक और भयानक किस्म की वारदात की गई? इस वारदात के लिए किन 3 मिस्टीरियस करैक्टर्स को हंगामी तौर पर इस हसास इमारत में बुलाया गया? उसके बाद इसी इमारत में किस नोयत का हंगामा बर्पा किया गया? इस वारदात से जुड़े 3 किरदारों के नाम क्या हैं? इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर एक आला शख्सियत के तैयारे की हंगामी उड़ान के मुतल्लिक है। इस तैयारे ने किस शहर से प्रवास की? उसके बाद इसी आला शख्सियत के जहाज़ ने किस शहर में हंगामी लैंडिंग की? इस जहाज़ में फ़ौज से जुड़ी कौन सी आला तरीन शख्सियत सवार थी? इसी दौरान चीफ जस्टिस के घर से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई? इमरान खान साहब को अचानक दावत क्यों दी गई? इस दौरान नए इलेक्शन की तारीख कैसे सामने आई? निगरान वज़ीर आज़म के मुतल्लिक क्या फैसला हुआ? GHQ को इतना हसास और बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहम है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास नोयत की खबर है, यानी GHQ के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी सेंसिटिव स्टोरी है कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इस एक खबर को बड़े मानी खेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ के इस फैसले से जुड़ी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहम है और कितनी हसास नोयत की है। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब एक आला जहाज ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी और इस जहाज में फौज से जुड़ी हुई एक आला तरीन शख्सियत सवार थी। इस शख्सियत का नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो शख्सियत है इसका जहाज इस्लामाबाद से रवाना हुआ, इसकी मंजिल लाहौर थी। उसके बाद इसी शख्सियत के तैयारे ने लाहौर में लैंडिंग की और फिर तकरीबन 47 सेकंड का एक वीडियो क्लिप सामने आया। इस वीडियो क्लिप से ये पता चला कि इस आला शख्सियत की लाहौर में किस किस्म की एक्टिविटी थी और ये एक सरगर्मी शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। शहबाज शरीफ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे
کہ فوج سے جڑی اس اعلیٰ شخصیت کی یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس کے جہاز کی لینڈنگ کے بعد سامنے آئی، یہ ان کے لیے اتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس ایک ایکٹیویٹی سے ان کی برطرفی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اب شہباز شریف کو بھی اس ایکٹیویٹی پر بڑے تحفظات ہیں، شہباز شریف بھی اس ایکٹیویٹی پر بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو شخصیت ہے یہ جب لاہور پہنچی اس کے بعد اس شخصیت نے زمان پارک کا رخ کیا۔ زمان پارک میں اس شخصیت کی جو کہ فوج سے جڑی ہوئی ایک انتہائی اعلیٰ شخصیت ہے، اس کی عمران خان صاحب سے براہ راست ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات تقریباً 70 منٹ تک جاری رہی۔ اب اس ملاقات کے بعد شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی، کیونکہ اس ملاقات میں جو فوج سے جڑی ایک اعلیٰ شخصیت اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی، اس میں ایک ایسا فیصلہ کر لیا گیا جو کہ شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق تھا، اور اس فیصلے کا تعلق جی ایچ کیو سے بھی ہے، اسی فیصلے کا تعلق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد ایوان صدر میں ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی ہلچل ہوئی اور دو بااثر ترین شخصیات ایوان صدر پہنچ گئیں۔ اب یہاں پر شہباز شریف کی برطرفی کا وہ فارمولہ ڈسکس کیا گیا جو فارمولہ اس اعلیٰ فوجی شخصیت، اس فوج سے جڑی اعلیٰ شخصیت اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہی فارمولہ ایوان صدر میں ڈسکس کیا گیا۔ اب یہ جو پورا فارمولہ بنایا گیا تھا شہباز شریف کی برطرفی کے لیے، اب اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، اور اس فارمولے پر عمل درآمد کے لیے ایوان صدر میں انتہائی غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دو بااثر شخصیات اچانک ایوان صدر پہنچیں۔ اب جس شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچی تھی، فوج سے جڑی ایک اعلیٰ شخصیت، یعنی فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں اور فوج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں صدر عارف الوی، وہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں۔ انہوں نے شہباز شریف کی برطرفی کا ایک فارمولہ ڈسکس کیا تھا اور اب اس فارمولے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو کا ایک انتہائی خاص پیغام عمران خان صاحب کو صدر عارف الوی کی جانب سے پہنچایا گیا تھا، اور اب اس فارمولے کے مطابق فواد چودھری نے کیمروں کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب صدر عارف الوی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے، اور شہباز شریف کے پاس اب 172 ارکان کی حمایت موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر کی جانب سے جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا فارمولہ پیش کیا گیا تھا وہ فی الحال عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا ہے، یعنی جی ایچ کیو کی جانب سے پیش کردہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو ایک فارمولہ جو کہ صدر عارف الوی نے عمران خان صاحب تک پہنچایا تھا اس کو فی الحال عمران خان صاحب مسترد کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس کے گھر سے بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، ایک تازہ ترین خبر آ گئی، اور عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا۔ یہ انکشاف اب سے 15 منٹ پہلے ہوا، لیکن میڈیا نے عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق اس انکشاف کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو 20 سیکنڈ کا کلپ تھا جس کو مکمل طور پر سنسر کیا گیا، اس 20 سیکنڈ کے کلپ میں اصل میں کیا انکشاف کیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ اس وقت مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے اس میڈیا کو مکمل طور پر یرغمال بنا رکھا ہے، اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے کس طرح سے سول مارشل لا کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ اب عمران خان صاحب سے اصل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑا پیچیدہ سوال کیا گیا، ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا کوسچن کیا گیا، اور یہ انکشاف اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات کے متعلق ایک نئی اور تازہ ترین اطلاع اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی تھی۔ اس اطلاع میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اسی ملاقات کے متعلق پھر کچھ حلقوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ ایوان صدر میں ہوئی ہے،
کچھ حلقوں نے اس کو فیصلہ کن ملاقات بھی کہا، لیکن اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے براہ راست آرمی چیف کے متعلق ایک سوال کیا گیا، لیکن اس سوال کا جو جواب ہے، جو 20 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس کو میڈیا نہیں چلا سکا۔ میڈیا کے پر یہاں سے جلنا شروع ہو گئے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس 20 سیکنڈ کے کلپ میں کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا جنرل عاصم منیر کے متعلق کہ کیا آپ کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کوئی رابطے ہیں؟ کیا آپ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کسی قسم کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ سے ایک ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف آرمی چیف ہوتا ہے اور آرمی چیف ہی تمام پالیسیز بناتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک اسٹیبلشمنٹ میں جناب باجوہ کی پالیسیز چل رہی ہیں، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم کو 4 لیے ہوئے ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کو شک کا فائدہ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ مریم نواز کو مس منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قدر غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک نئی فوجی پارٹی بنانے کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ ایک فوجی پارٹی بنانے کے متعلق ہے، یعنی ایک کنگز پارٹی بنانے کے متعلق ہے جو کہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو، جس طرح کی کنگز پارٹیز جو ہیں اس سے پہلے بھی بنائی گئی تھیں۔ اب اس پارٹی کے متعلق انکشاف یہ کیا گیا کہ اس کی سرپرستی طاقتور حلقے کریں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس کنگز پارٹی کی سرپرستی کرے گی، اور یہ انکشاف اس وقت ہوا جب شیخ رشید کی آج کے دن میں ایک انتہائی دلخراش نوعیت کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ جو 17 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے شیخ رشید کا، یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ رشید کا یہ جو 17 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے اس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور دلخراش قسم کا ویڈیو کلپ ہے۔ اب اس ویڈیو کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید کو پولیس اہلکاروں نے دھکے مار کر زمین پر گرایا، اس کے بعد ان کو لاتے اور ٹھڈے مارے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، اور پھر ان کو ایک کرسی سے تقریباً 5 گھنٹے تک باندھ کر تشدد کیا گیا۔ اب اس حوالے سے ایک جو ویڈیو کلپ ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں شیخ رشید جن کی عمر 75 سال ہے، جن پر بدترین تشدد کیا گیا، اب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ایک بااثر شخصیت سے ملاقات کی دعوت دی گئی۔ انہیں یہ کہا گیا کہ تم نے اس بااثر شخصیت سے ہر صورت میں ملاقات کرنی ہے، اور پھر شیخ رشید نے یہ انکشاف کیا کہ ایک پیٹریوٹ پارٹی بنائی جا رہی ہے، اور کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں اور میں اس پارٹی کی صدارت کروں۔ یہ انکشاف شیخ رشید نے کیا۔ اس کے بعد شیخ رشید نے یہ بتایا کہ وہ NA-62 سے ضمنی الیکشن جیل سے ہی لڑیں گے، ساری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں مگر غداری اور بے وفائی نہیں کر سکتے، اور خون کے آخری قطرے تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ISI نے اس امپورٹڈ حکومت کے ایک انتہائی طاقتور وزیر پر چھاپا مارا۔ اس طاقتور وزیر کے خلاف ISI نے بڑے کلیدی نوعیت کے شواہد حاصل کیے۔ ان شواہد کی پھر تصدیق کی گئی۔ جب ان شواہد کی تصدیق ہو گئی تو پھر یہ شواہد جو ہیں آرمی چیف کے پاس پیش کیے گئے۔ آرمی چیف نے ان شواہد کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے ISI کو یہ حکم دیا گیا کہ ان شواہد کی ایک مرتبہ پھر جانچ پڑتال کی جائے۔ ISI نے
تقریباً 7 لوگوں سے دوبارہ سے تحقیقات کی، اور جب یہ تحقیقات کی گئیں تو ISI کے جو آفیشلز ہیں وہ حیران پریشان رہ گئے کہ اس طاقتور وزیر کے خلاف جو شواہد تھے یہ مکمل طور پر درست تھے، اور پھر یہ ویریفائڈ جو ڈاکومنٹس کے ساتھ شواہد تھے یہ دوبارہ سے آرمی چیف کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس طاقتور وزیر کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آرمی چیف کے پاس جب یہ شواہد سامنے آئے تو انہوں نے اپنے طور پر ایک سیف سائٹ پر اس کی دوبارہ جانچ پڑتال کروائی، اور اس کے بعد یہی جو شواہد ہیں یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں رکھے گئے۔ اب یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے۔ اس اجلاس میں DG ISI بھی موجود تھے، اسی اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے، اس اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور کتنی اہمیت کی حامل میٹنگ تھی۔ اب اس اجلاس میں جب اس طاقتور وزیر کے خلاف شواہد پیش کیے گئے تو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے یہ بھی ہکا بکا رہ گئی، یہ بھی حیران پریشان رہ گئی کہ یہ اتنے مضبوط قسم کے شواہد اس طاقتور وزیر کی کرپشن کے متعلق کیسے سامنے آ گئے، کیونکہ یہ جو شواہد ہیں یہ ایک غیر ملکی شخصیت نے آرمی چیف تک پہنچائے تھے۔ اس کے بعد یہی شواہد آرمی چیف نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر رکھے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہے وہاں بھی یہ شواہد رکھے گئے، اور جب یہ شواہد وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، تو یہ جو طاقتور وزیر ہے جو کہ میاں نواز شریف کا رشتہ دار بھی ہے یہ بھی اس وقت اس اجلاس میں موجود تھا، اور اس نے ایک طرح سے اعتراف جرم بھی کر لیا، کیونکہ یہ آرمی چیف کی خوش آمدید کرتا رہا اور آرمی چیف کو سر سر کہہ کر پکارتا رہا تاکہ آرمی چیف اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں۔ لیکن اب یہی جو طاقتور وزیر ہے جس کے خلاف ایک غیر ملکی شخصیت نے یہ ثبوت دیے تھے کہ کس طرح سے یہ کک بیکس اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن مانگ رہا تھا غیر ملکی سرمایہ کاروں سے، یہ جو طاقتور وزیر ہے اس کے متعلق اب آج کے دن میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور اسی وزیر کا اب ایک اور شرمناک قسم کا کارنامہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ اکانومی کا جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے پر 6% کے قریب تھا، 5.97% پر تھا، وہ پہلے تو 2% کے قریب آیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب ان کا دور حکومت ختم ہوا تو اس وقت $16 ارب کے تھے، لیکن اب آج کے دن میں اسٹیٹ بینک نے یہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یہ $2.91 سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ اس کا ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، یعنی $3 ارب سے بھی اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں یہ نیچے آ گئے ہیں۔ پاکستان کی تمام جو ساورن گارنٹیز ہیں وہ فالٹر کر رہی ہیں، اور اب آج کے دن میں ایک اور انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن نے پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے، اور یہ جو کارنامہ ہے یہ ہے اسحاق ڈار کا، جن کے خلاف جو شواہد ہیں کرپشن کے اور کک بیکس کے، یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی جب وہ آرمی چیف تھے ان کو نیٹو کے ایک سول نمائندے نے پیش کیے تھے، اور ISI نے ان شواہد کی تحقیقات کر کے ان کو ویریفائی کیا تھا۔ لیکن اب یہاں پر چیف جسٹس کے گھر سے بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق عمران خان صاحب اور نئے الیکشن سے بھی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو دعوت دینے کی بات کر دی، اور پھر یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی۔ اب اسی دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپیکر رولنگ کیس میں یہ کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے ہم تیار ہوں گے، لیکن اس کے بعد چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دیے جو شہباز حکومت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ عمران خان صاحب کے متعلق بھی چیف جسٹس صاحب نے ان کو دعوت دی، لیکن پہلے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی عام شہری نہیں ہے۔ حکومت چھوڑنے کے بعد عمران خان صاحب کو عوام کی بہت بڑی پشت پناہی حاصل رہی۔ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا، بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی۔ عدالت
اس سے پہلے بھی اس معاملے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے، اور یہاں پر پھر جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ نیب ترامیم جو شہباز حکومت میں کی گئیں یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئیں، اور نیب ترامیم چند افراد کے لیے کی گئیں جن کے اپنے مفادات تھے، جنہوں نے اپنے کیس معاف کروانے تھے۔ لیکن اس کے بعد چیف جسٹس کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو دعوت دینے کی بات کی، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر بلا کر ان کا موقف لینا چاہیے، اور ان کو بلا کر ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یعنی ایک طرف چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو بلانے کی بات کی، دوسری جانب جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ جنرل عاصم منیر 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے تھے، اس کے بعد ان کے دورے کے متعلق یہ اطلاعات آئیں کہ شاید وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان اطلاعات کی مکمل طور پر تردید کی، اور اب ان کا یہ دورہ مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ بھی آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے۔ یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن میں تاخیر کرنے کے لیے ہر قسم کا غیر آئینی حربہ استعمال کر رہی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ضمنی انتخاب جو ہے یہ 16 مارچ کو ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ جو حکومت ہے یہ تاریخ آنے کے باوجود اب بھی اس الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔